अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, बहुत खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अरे बदबख्त, चुप हो जा, बेशर्म कहीं का ना हो तो कुछ तो लिहाज कर ले, बहन है तेरी। अम्मा ने मुश्ताक भाई को लताड़ा जो मिनी के लिपस्टिक लगा के काम पर जाने पर उसको बातें सुना रहा था। बस अम्मा, ये तुम्हारी ही ढील है जो ये इतना बकवास करती है, वरना कौन अपने बड़े भाई को जवाब देता है। मुश्ताक ने जवाबन अम्मा को भी सुना दी। क्या बकवास की है मैंने, बता ना जरा। मिनी ने भी सवाल किया। बस मिनी, मैं कहता हूँ चुप हो जा, वरना खींच के ये गिलास तुझे मारूंगा। मुश्ताक ने पानी पीते हुए जो ग्लास उसके हाथ में था वहीं से मिनी को धमकाने के लिए दिखाया। हाँ हाँ मारो मुझे, मगर ये सोच लेना कि फिर तुम्हारा क्या होगा। मिनी ने ललकारा। चल चल बस रहने दे, खुद को क्या समझती है तू, नहीं होगी तो क्या हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा ही होगा, कोई मुफ्त में नहीं खिलाता हड हरामों को। मुश्ताक ने उसके हड हराम कहने पर सिल्वर का वो ग्लास उसको दे मारा जो उसके हाथ में था। मिनी ने अचानक चीख मारी और फिर माथे पर हाथ रख के बैठती चली गई। अरे खबीस, तुझे खुदा की मार, बदबख्त, गर्क हो कहीं। अम्मा ने मुश्ताक भाई को चप्पल खींच मारी जिससे वो बचता हुआ बाहर निकल गया। अम्मा अब मिनी को उठाने लगीं जिसके माथे पर फौरन ही गोमड़ निकल आया था। उन्होंने फौरन ही दुपट्टा मुंह पर रखकर गर्म सांसों से फूंक मारी और मिनी के माथे पर टकोर करने लगी। देख ले अम्मा, सारा दिन मेहनत करके इस घर को मैं चलाती हूँ और फिर गालियाँ भी खाती हूँ। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं क्या करूँ अब उस खबीस का। 1000 दफ़ा कहा उसे कहीं दफ़ा हो जा, मगर ये तो मेरी जान ले के ही मुझे छोड़ेगा। तू उसके मुँह ना लगा कर मेरी बच्ची, बस चुप हो जा अब। अम्मा ने मिनी का सर थपकाते हुए कहा। ये एक कच्ची बस्ती के 2 कमरों वाले घर की रोज की कहानी थी जिसके 4 नफूस थे, अम्मा, अब्बा, मुश्ताक और मिनी। जब तक अब्बा रहे वो घर चलाते रहे। मुश्ताक के लिए उन्होंने बहुत जतन किए, मगर ना उसने पढ़ कर दिया और ना ही काम पर लगा। अब्बा ने उसे किसी की दुकान पर बिठाया, वहां से भी भाग आया। फिर गिराज में लगवाया, वहां भी 4 दिन काम करके छोड़ दिया। वो सारा दिन अपने दोस्तों में बैठा रहता। अब्बा बेचारे इस फिक्र और टेंशन में घुलते रहे कि मेरे बाद बीवी और मिनी का क्या होगा, और इसी फिक्र और टेंशन के साथ ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब्बा के जाने के बाद घर के मौशी हालात बहुत ख़राब हो गए। मुश्ताक तो सदा का लापरवाह था। अम्मा ने ही कुछ घरों में काम करना शुरू कर दिया और जैसे तैसे ज़िंदगी की गाड़ी फिर रवां हो गई। वो तो शुक्र था कि फैमिली छोटी थी, इसीलिए रूखी सूखी भी खाकर जिंदा रहने की कोशिश कामयाब रही। मिनी ये सब हालात देखते हुए बड़ी हुई थी। उसका दिल अपनी माँ को काम करता देखकर बहुत दुखता था। यही वजह थी कि जब वो 8 जमातें पढ़ चुकी तो उसने स्कूल छोड़ के घर संभाल लिया कि अम्मा का बोझ किसी तरह तो कम हो, वरना बाहर के काम करने के बाद आके भी अम्मा आराम से बैठ ना पाती थी। मिनी, तूने तो खामखा पढ़ाई छोड़ दी है बेटा, 10 जमातें तो पढ़ लेती। रहने दे अम्मा, हम जैसे लोग 10 क्या 20 जमातें भी पढ़ जाए ना तो भी कुछ फायदा नहीं। तू फिक्र ना कर, बस अब आराम कर, मैं कर लूंगी सब। अम्मा तो अब थकने लगी थी, इसलिए मिनी ने एक दिन चुपके से पड़ोस की बाजी जो गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करती थी उससे अपने लिए भी काम के लिए कहा, जिन्होंने 2-4 दिन के बाद ही मिनी को खुशखबरी सुना दी कि उनके यहाँ धागे काटने के लिए कुछ लड़कियों की जरूरत है और उन्होंने मिनी की बात की है अपने मालिकान से। अरे मिनी, तू कैसे करेगी नौकरी मेरी बच्ची, अभी तू तो बहुत छोटी है। नहीं अम्मा, मुझे नौकरी करने दे, भाई से तो कोई उम्मीद नहीं है ना, और आप भी तो बहुत थक जाती हो ना अम्मा, बस जैसे ही मेरी नौकरी लगे आप काम छोड़ देना। मिनी ने अपनी अम्मा के हाथ दबाते हुए कहा। मगर मेरी बच्ची, बस अम्मा, मुझे ही अपना बेटा समझ लो ना। मिनी ने अम्मा को तसल्ली दी तो वो मिनी को देखती रह गई। उनकी बेटी कितनी हसास और समझदार थी, और एक वो निकम्मा जिसने एक ढेला कभी कमा के ना दिया था। ऐसा नहीं था कि वो गलत सोबत का आदी या किसी नशे में गिरफ्तार था, बस वो काम चोर था, नौकरी उससे होती ही ना थी, और ऐसे में अगर कोई उसे ताना मारे तो बस बर्दाश्त ना होता था, वरना वो तो अपने आप में ही मगन रहता था। मिनी ने नौकरी शुरू कर दी थी। घर के हालात में थोड़ा सा ही फर्क पड़ा था। मिनी रोजाना एक मखसूस टाइम पर आती जाती थी तो उसे एक पड़ोस की खाला ने देखा जो कि उसकी माँ की बहन बनी हुई थी। वो फौरन ही घर आ गई और कहने लगी, आय हाय, तू अब क्या अपनी बेटी से नौकरी कराएगी? हाँ तो खाला, क्या करें फिर,
اماں سے تو اب کام نہیں ہوتا نا، پھر کون کھلائے گا ہمیں؟ اے وہ مشتاق نکما کہاں گیا تیرا بھائی؟ اس کو بولنا وہ کیوں نہیں کام کرتا؟ خالہ تم تو جانتی ہو سب باتیں، پھر بھی ایسے ہی بولی جا رہی ہو۔ ارے بہن مجھے کب شوق ہے اپنی بچی سے نوکری کرانے کا، وہ خبیث کسی کام کا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی نا۔ اماں نے آہ بھری۔ میں تو کہتی ہوں شادی کرا دے اس کی، دیکھنا کیسے تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ خالہ نے اپنے طور پر مسئلے کا حل پیش کیا۔ نا جی نا، میں کسی کی بیٹی کو کیوں کنویں میں دھکیلوں اس نکمے ہڈ حرام سے بیاہ کر؟ میری بھی آگے بیٹی ہے، اماں نے بہت ہی مایوسی سے خالہ کو کہا۔ خالہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی کام کاج کرے، اس کا گھر بس جائے، مگر بھائی کو خود ہی کوئی خواہش نہیں، اگر اسے دلچسپی ہوتی تو کام کرتا نا۔ منی نے سمجھایا تو پھر خالہ بھی چپ ہو گئی۔ وقت کسی کے لیے بھی نہیں ٹھہرتا، اس کا کام بھاگنا ہے اور وہ بھاگا جا رہا ہے، اس بات سے بے خبر کہ کسی کو کیا ملتا ہے اور کیا چھن جاتا ہے۔ ایک دن اماں کو چکر آیا، وہ غسل خانے میں گر گئیں۔ خالہ اور مشتاق فوراً اماں کو اسپتال لے گئے، مگر بڑھاپے کی چوٹ خطرناک ثابت ہوئی۔ اماں کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ شدید چوٹ لگنے سے اماں ہمیشہ کے لیے بستر پر پڑ گئیں۔ غربت بھی اپنا وار غریبوں پر ہی کرتی ہے۔ منی بے انتہا گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا، اماں کو کون دیکھے گا، گھر کا کام الگ۔ منی نے ہفتے بھر کی چھٹی لے لی، اسے پتا تھا کہ اس چھٹی کے پیسے کٹیں گے، لیکن اس کو اماں کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی، ساتھ ہی اسے یہ بھی پریشانی تھی کہ پیسے کٹیں گے تو پھر گھر کیسے چلے گا۔ منی بیچاری باورچی خانے میں یہی بیٹھی سوچ رہی تھی، اب میں ایسا کروں گی، صبح ہی صبح اٹھ کر کام کر لیا کروں گی اور شام میں واپس آ کر کھانا بنا لیا کروں گی، خالہ کو کہہ دوں گی دن میں اماں کو دیکھ لیا کریں گی۔ منی بیچاری دل ہی دل میں اپنے سارے دن کا معمول بنا رہی تھی، کیونکہ اسے کل کام پر جانا تھا۔ ابھی باجی کہہ گئی تھی کہ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور کل سے کام پر آنا ہے۔ منی نے صبح اٹھ کر جلدی سے اماں کو چائے دی، خود بھی ساتھ ہی چائے کے ساتھ 2 پاپے کھا لیے، پھر جلدی سے اماں کے لیے 2 روٹیاں ڈال کر اماں کے قریب ہی رکھ دیں تاکہ اماں خود اٹھا کے کھا سکیں۔ مشتاق سو رہا تھا۔ منی نے خالہ کو اماں کا خیال رکھنے کا کہا اور کام پر چلی گئی۔ فیکٹری میں بھی سارا دن منی کو اماں کا خیال ہی آتا رہا۔ شام کو چھٹی ہوتے ہی وہ گھر کی طرف بھاگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کو کچھ اچھا سا احساس ہوا، مگر سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ سیدھی اماں کے پاس گئی تو اماں اسے دیکھ کر مسکرائیں تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو گھر صاف ستھرا لگا۔ اماں کے پاس دوسری چارپائی پر مشتاق لیٹا ہوا تھا۔ منی نے اماں کو دیکھنے کے بعد باورچی خانے کا رخ کیا۔ ابھی وہ آٹا گوندنے کے لیے نکالنے ہی لگی تھی تو اس کو مشتاق بھائی کی آواز آئی، میں نے گوند دیا ہے آٹا۔ منی نے حیرت زدہ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ منی تو جانتی ہے کہ مجھ سے نوکری نہیں ہوتی، میں شرمندہ ہوں تجھ سے یار، اور اماں سے بھی، مگر اب تو بالکل فکر نہ کر، اماں کو اور گھر کو میں خود دیکھ لوں گا۔ منی یہ سب باتیں سن کر حیران کھڑی تھی۔ تو مجھے ایسے نہ دیکھ حیران ہو کر، مانتا ہوں میں نے تم لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے، مگر اب تو دیکھنا، بس گھر کی طرف سے تو پریشان نہ ہو، اور دیکھنا اماں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ منی کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آخر تھا تو وہ اس کا بھائی ہی نا، کیسے نہ تڑپتا ماں بہن کی تکلیف پر۔ پھر مشتاق نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ وہ اماں کو کھانا کھلا دیتا، گھر کی صفائی بھی کر لیتا، سالن بھی جیسے تیسے بنا لیتا۔ منی صبح اٹھ کر ناشتہ بناتی اور پھر تینوں مل کر ناشتہ کرتے، پھر وہ کام پر چلی جاتی اور رات کو وہ صرف روٹی بناتی تھی۔ منی اب گھر، ماں اور مشتاق اپنے بھائی کی جانب سے بھی بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ کئی سال گزر گئے، منی اور اس کے گھر کا وہی معمول تھا۔ اماں اب دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کو منی کی شادی کی فکر تھی، جس کی عمر اب آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی۔ خالہ نے کئی رشتے بتائے، مگر 2 کمروں کا عام سا گھر اور اس میں پڑا معمولی سامان آنے والوں کو بتا دیتا کہ اس گھر سے صرف لڑکی ہی آئے گی، لہٰذا وہ دوبارہ پلٹ کر نہ آتے۔ گو کہ منی کی خواہش تو تھی کہ اس کا گھر بس جائے، مگر اماں کو کون دیکھے گا، اس سوال نے اس کے اس خواب کو بھی ختم کر دیا تھا، اور اس نے خالہ کو اب کوئی بھی رشتہ لانے سے منع کر دیا تھا۔ اماں بھی جان گئی تھیں کہ ان کی وجہ سے شاید ان کی بیٹی کا گھر نہ بسے گا، اس لیے وہ ایک دن چپکے سے دنیا سے منہ موڑ گئیں۔ یہ صدمہ دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے سہارے جھیل لیا تھا۔ منی کی اب وہی روٹین تھی، البتہ مشتاق میں جو بدلاؤ آیا تھا وہ برقرار رہا۔ وہ اب منی کا بہت خیال رکھتا تھا، زیادہ وقت گھر میں رہتا۔ منی کی شاید خواہش تھی کہ وہ گھر میں رہے اور بھائی نوکری کرے، مگر اب تو عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ خیال آنے پر سر ہی جھٹک دیتی تھی۔ منی اب 32 کی ہو گئی تھی۔ برسوں بعد خالہ منی کے لیے پھر ایک رشتہ لے آئیں۔ فیروز احمد کی بیوی مر چکی تھی اور ایک بچی تھی۔ شریف آدمی تھا۔ خالہ کا اصرار تھا کہ منی ہاں کر دے۔ مشتاق نے بھی اس کو بہت سمجھایا
کہ منی وہ اچھا آدمی ہے، میں اس سے مل آیا ہوں، بس تو اللہ پر بھروسہ رکھ، سب ٹھیک ہوگا۔ دیکھ تیری عمر اگر زیادہ ہو گئی تو پھر بہت مشکل ہوگا۔ تو سمجھ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے گھر کے حالات میں یہ رشتہ غنیمت ہے۔ منی نے ہاں کر دی، نکاح سادگی سے کرنا تھا، بس تھوڑی بہت تیاری ہونے لگی۔ منی خالہ کے ساتھ جا کر کچھ ضرورت کی چیزیں لے آئی۔ مشتاق بھائی بہت خوش تھا اور بھاگ بھاگ کے کام کر رہا تھا کہ ایک دن اسی طرح بازار سے کچھ سامان لاتے ہوئے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ موقع پر موجود لوگ اسے ہسپتال لے گئے۔ منی کو جیسے ہی اطلاع ملی وہ فوراً ہی خالہ کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ بھائی کو خون میں لت پت دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور پھر اسے ہوش میں آنے پر پتہ لگا کہ بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسی ضرب لگی ہے کہ اب اس کا نارمل انداز میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ناممکن تھا۔ یہ جان لیوا خبر سن کر تو منی کی چیخ ہی نکل گئی۔ اس وقت فیروز احمد بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس دوران میں منی کا بہت ساتھ دیا۔ مشتاق بھائی اب ہسپتال سے گھر آ گئے تھے۔ اس افراتفری میں منی کے نکاح کی تاریخ بھی سر پر آ گئی تھی۔ بیٹی کچھ یاد ہے نا، کل تیرا نکاح ہے؟ ہاں یاد ہے خالہ۔ تو پھر بتاؤ کیا کریں؟ فیروز کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی پوچھ رہا تھا۔ خالہ آپ انہیں منع کر دیں۔ ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے تو منی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں خالہ، بھائی کو اس حالت میں چھوڑ کے کہاں جا سکتی ہوں میں؟ منی تو مجھے اور نہ شرمندہ کر، میں نے ساری زندگی تیرے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ میں تیرا بڑا بھائی تھا۔ اب میں تیری یہ خوشی نہیں چھین سکتا۔ دیکھ منی انکار نہ کرنا، بیٹی تو نے تو بہت مشکل فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ تیری مدد کرے۔ خالہ نے منی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور چلی گئیں۔ خالہ نے فیروز احمد تک منی کے انکار والی یہ بات پہنچا دی تھی۔ ادھر سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ اللہ نے تو میرے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں لکھی۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے منی نے طنزیہ مسکراہٹ سے سوچا۔ منی کے شب و روز پھر سے وہی ہو گئے۔ وہ صبح بھائی کو ناشتہ کرا کے کام پر چلی جاتی، شام میں آ کے کھانا پکاتی۔ مشتاق بہت مشکل اور تکلیف سے لنگڑا لنگڑا کے کام کرنے کی کوشش کر لیتا تھا، جس پر منی اسے بہت منع کرتی تھی۔ مشتاق اپنی بہن سے بہت شرمندہ تھا، اکثر وہ اس کا اظہار بھی کرتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ منی کی خوشی کے لیے کیا کر جائے۔ اس دوران میں خالہ اکثر ان کے گھر کا چکر لگا جاتی تھی۔ ایک دن منی گھر آئی تو خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سلام خالہ، منی نے تھکی سی آواز میں کہا۔ جیتی رہ میری بچی، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے تو۔ ہاں خالہ، بس کیا کروں، کام تو کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ بخشے تیری ماں کو، بہت اچھی تربیت کی ہے اس نے تم دونوں بہن بھائیوں کی۔ جتنا تو بھائی کا خیال رکھتی ہے نا، اسے بھی تیرا اتنا ہی خیال ہے، کڑتا رہتا ہے تیرے لیے۔ پر بیٹی تو ایسا نہ کرنا، کچھ اپنے لیے بھی سوچ۔ کیا کروں خالہ، سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے، میں بھائی کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے چلی جاؤں؟ آخر میرے بھائی کا میرے سوا ہے ہی کون اس دنیا میں اب؟ بیٹی پر اس کا ایک حل ہے۔ وہ کیا خالہ؟ وہ یہ کہ تم شادی کر کے یہیں رہو۔ کیا کہہ رہی ہو خالہ، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی وہ ایسے کہ آپ اپنے بھائی اور میری بیٹی کو سنبھالنا اور میں تم سب کو۔ یہ آواز سن کر تو منی ایک دم اچھل پڑی۔ منی کے گھر میں مشتاق کے ساتھ کمرے میں موجود فیروز احمد اب باہر آ کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ؟ جی میمونہ جی، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اتنا خود غرض ہو سکتا ہوں، اپنے گھر کو بسانے کے لیے کسی کو بھی پریشان کروں؟ مجھے آپ کی پریشانی اور قربانی دونوں کا احساس ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ اس کا حل میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنا گھر کرائے پر دے کر یہاں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں۔ آپ نوکری چھوڑ دو اور صرف گھر سنبھالو، باقی سب میری ذمہ داری۔ کیوں، اب تو منظور ہے نا؟ منی نے نظریں اٹھائیں تو فیروز کی آنکھوں میں اسے سچائی نظر آئی۔ ہاں کر دے بیٹی، خوشی بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی، خالہ نے منی سے کہا۔ اب انکار نہ کرنا منی، دیکھ فیروز بھائی خود چل کر آئے ہیں، اور کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں بھی اماں کی طرح تجھے خوش دیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جاؤں؟ مشتاق نے بھی رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ نہ کرے بھائی۔ مشتاق اپنی ویل چیئر چلاتا ہوا آ گیا۔ تو بس پھر ہاں کر دینا۔ میمونہ یعنی منی ایک دم رونے لگی۔ خالہ نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ بس بیٹی اب رونا نہیں۔ اور پھر چند روز بعد محلے کے قریبی لوگوں کی موجودگی میں میمونہ عرف منی کا نکاح فیروز احمد سے ہو گیا۔ فیروز نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا اور خود اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ منی کے گھر میں آ گیا۔ منی نے نوکری چھوڑ دی کیونکہ اب اسے اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اب وہ صبح سب سے پہلے گڑیا کو اسکول بھیجتی، پھر فیروز کو ناشتہ کرا کے کام پر روانہ کرتی، اس کے بعد دونوں بہن بھائی ناشتہ کرتے، پھر منی اپنے گھر کو سنبھالنے میں لگ جاتی۔ گنگناتی ہوئی منی کو گھر کے کاموں میں مگن دیکھ کر مشتاق بھائی اللہ کا شکر بجا لاتا کہ اس کے صحیح فیصلے نے اس کی بہن کی زندگی میں خوشیاں بھر دی تھیں، اور اس کا خیال تھا کہ اب تو اس جہاں میں موجود اماں نے
اسے یقیناً معاف کر دیا ہوگا۔